बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। आज 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा काबीना से मंजूर कर लिया गया। सेनेट में इस पर डिबेट जारी है। ये आईनी तरमीम है क्या? 4 बुनियादी चीज़ें जिसके हवाले से आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले आईनी अदालत का क्याम होगा, उसके चीफ जस्टिस की मंजूरी जो है सदर मुमलिकत देंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ जजेस के ट्रांसफर के जो मामलात हैं उनको भी देखा गया है। जजेस जो हैं ट्रांसफर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकेंगे, लेकिन जुडिशल कमीशन की मर्जी से। जुडिशल कमीशन के पास पहले केस जाएगा। अगर कोई जज ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। इसके साथ फील्ड मार्शल के ओहदे को जो है एक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है आईनी, और उस फील्ड मार्शल जो भी होगा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये ओहदा जो है ताहयात रहेगा, लेकिन टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जो है वो बड़ा डिफाइंड है, वो 5 साल ही होगा। आर्मी एक्ट उसको डील करेगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये आज बड़ा वाजे कर दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी। चौथी जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक नेशनल इंटरेस्ट में बात की गई है, और वो नेशनल इंटरेस्ट में बात ये की गई है कि आर्मी चीफ जो होगा वो कंबाइंडली एयर चीफ और नेवल चीफ भी उसके मातहत होंगे, उसके साथ होंगे एक कंबाइंड एफर्ट के लिए, और वो चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। और इसके साथ आर्मी चीफ को ये इख्तियार मिल जाएगा। जो सेरेमोनियल पोस्ट थी एक चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, उसको ख़त्म कर दिया गया। 27 नवंबर से ये ख़त्म हो जाएगी पोस्ट। ये जो आईनी तरमीम की गई है, अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है। अपोजिशन ये कह रही है कि इस आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो अदलिया की आज़ादी सुल्ब कर ली जाएगी। ये आईनी तरमीम बुनियादी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। ये जो एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है 1973 का आइन, अब जो आईनी तरमीम आ रही हैं ये सिर्फ एक तरफा तौर पर आ रही हैं। ये वो लोग ला रहे हैं जो कि सीटें जीते हुए नहीं हैं। अपोजिशन बहुत सारी बातें कर रही है, अपोजिशन को एतमाद में भी नहीं लिया गया है, उस पर भी डिबेट करेंगे। लेकिन एज अ वोल इस आईनी तरमीम को देखते हैं कि क्या वाकई इससे अदलिया की आज़ादी सुल्ब हुई है, या फिर अपोजिशन के जो दावे हैं उनमें कितनी जान है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पेश हुआ, काबीना ने मंजूर कर लिया, सेनेट में इस पर बहस जारी है। कल सीईसी में भी आप लोगों ने काफ़ी फैसले लिए, उसके बाद ये तमाम जो है तरमीम लाई गई। कैसे देखते हैं आप एज अ वोल इस तरमीम को, 27वीं आईनी तरमीम? 27वीं आईनी तरमीम शेयर नहीं की गई हाउसेस के साथ, दोनों ईवानों के साथ। आज तक मुझे 1-2 सेनेटर्स ने और MNAs ने शिकायत की है, मतलब अपनी उन्होंने एक तरह सी अपनी दिखाई है कि क्या उनको इनके खिलाफ उनका क्या एतराज़ है। वो कहते हैं कि जी हमें तो दिखाई नहीं गई, और जब तक आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये प्रेजेंट नहीं की ये तरमीम, हमें किसी को पता ही नहीं था कि क्या तरमीम है। तो मैंने कहा आपने किसी को कहना था, बात तो करनी थी। तो कहने लगे करेंगे अब, पर देखें ये क्या करते हैं। पर बहरहाल 2 चीज़ें मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आकाश हम तारीख़ की तरफ देखें। तारीख़ में कभी पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी कभी कोई ऐसी तरमीम जो कि बग़ैर डिबेट के हाउस में पास हो, बग़ैर डिबेट में किए। और डिबेट होने से मुराद नहीं है 2 घंटे की, 4 घंटे की। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात कर ली, लीडर ऑफ द हाउस ने बात कर ली, 2-4 MNA लीडर्स ऑफ द पार्टी से करा ली और फ़ौरन उसका पे वोट करा दिए। डिबेट जितनी के हाउस के मेंबरान करना चाहें वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, आफ्टर ऑल आइन को आप तरमीम कर रहे हैं, आखिर तरमीम कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्यों इसकी हिमायत कर रही है? फिर पीपल्स पार्टी को इसकी हिमायत मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए। हमें तो कल पता ही नहीं था, इसके टेक्स्ट का बिल्कुल पता नहीं था। और ये टेक्स्ट भी आज जिस तरह कहा है कि जो मुसव्वदा है, मुसव्वदे के मंदरजात जो हैं वो बताए हैं उस वक्त जब इसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने जब पेश किया है। ये इस पे हमें डिमांड करनी चाहिए थी कि डिबेट भी हो और फुल डिबेट हो, क्योंकि इन्होंने
رولز کے مطابق جو ٹائم ہوتا ہے جتنی لیجسلیشن کو پہلے سرکولیٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی سب پارٹیز کو اپنی بات پہ دوبارہ سوچنا چاہیے. دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ سرپرائز کہ کل آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں آپ لوگوں کے پاس مسودہ یا اس فارم میں مسودہ جو آج پریزنٹ کیا گیا نہیں تھا, لیکن پھر بھی ڈیبیٹ سے تمام چیزیں منظور کرا لی گئی. جی ڈیبیٹ سے نہیں منظور بات ہوئی, وہ جو بات ہوئی وہ جنرلی ان پہ کہ اگر وہ آئینی عدالت بنتی ہے یا اس کا کوئی شکل نکلتی ہے تو اس میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, پر وہ شیئر کریں گے وہ اس کی پوری سٹرکچرنگ کو, وہ انہوں نے شیئر نہیں کیا. اور صبح تک انہوں نے جو مسودہ تھا وہ, اس کا نقصان جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کو ہی ہوگا. عدلیہ کی آزادی پر بات کریں, 27ویں آئینی ترمیم کو اس پرسپیکٹو میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی, ایک نئی آئینی عدالت کا قیام ہو جائے گا, وہ تمام چیزیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں روکی گئی اب 27ویں میں انکارپوریٹ کر دی گئی ہیں. بھائی عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے, میں تو ججوں سے اتنا مایوس ہوں کہ میں تو ان کی دفاع میں نہیں اب آ سکتا. اب وہ انہوں نے دیکھو, وہ انہوں نے سب تو اپنے آپ کو خودکشی کی ہے. 26ویں ترمیم جائز ہے کہ ناجائز ہے اس پر وہ بیٹھے تھے, بے شک جائز قرار دیتے تھے, پر اس طرح تو نہ ہونے دیتے کہ ان سے چلا جائے اختیاری بات سوچنے کا. اب یہ تو سوچنا انہوں نے ہی تھا. یہ اچھا اگر 26ویں ترمیم بالفرض یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کو وہ بینچ جو بیٹھا ہوا تھا, جو بالکل آئینی بینچ تھا, جو سن رہا تھا, اس بینچ میں نے اگر 26ویں ترمیم کو غیر آئینی قرار دے دیا ہوتا, جیسے کئی دفعہ یہ اس نے سپریم کورٹ نے کیا ہے. اب اگر وہ یہ اختیار اس کا بہرحال ہے, اگر وہ اس کو فرض کیجئے, لوگ کہیں گے جی کیسے جج کر سکتے تھے؟ بھئی جج فرض کو کر دیتے, 26ویں ترمیم کو کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے, تو اس کے بعد یہ سب کچھ پروسیس ہو ہی نہ سکتی. پھر یہ ججوں کو اور نہ بانٹ سکتی گورنمنٹ. اب ججوں میں اور تقسیم آ گئی ہے. اب پہلے تو آئینی بینچ اور اس کے ہوگا, اب ہوگا کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہی نہیں ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے, اور جو عدالت ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں. دو فیصلے اور 5-7 سال میں یہ شروع ہو جائیں گے. 2 فیصلے آئیں گے, اس وقت تک کو ایگزسٹنس ہوگی. 5-6 سال بعد آپ دیکھیں گے ایسا فیصلہ آئے گا یا آئینی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, جس میں تصادم شروع ہو جائے گا کہ ہمارا اختیار ہے کہ آپ کا اختیار ہے. قانون کی بڑی کتابیں, بڑے معاملات, اور وہ نکلیں گے حوالے, اور جو ہے پہیہ جیم ہو جائے گا پھر عدالتوں کا. سر آرٹیکل 200 کی بات کریں جو ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا جو ہے اختیار دیتا ہے, وہ اس میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک شک کو نکالا گیا کہ جج کی ٹرانسفر کے حوالے سے اپنی مرضی شامل ہونی چاہیے تھی, لیکن اب اس شک کو نکال دیا گیا ہے. پھر ساتھ 184(3) کا اختیار مکمل طور پر عدلیہ سے لے لیا گیا, اس کو بھی ڈیفائن کر دیں. جہاں تک دونوں میں ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ عدالت خود ذمہ دار رہی ہے اور خود اس نے یہ ایکسیپٹ کیے ہیں یہ باتیں. یہ جو سپریم کورٹ یہ پنجاب ہائی کورٹ سے لے کر آئے تھے ڈوگر صاحب کو یہاں وہاں 15 نمبر پہ یہاں چیف جسٹس بنا دیا. یہاں سارے ججز نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کیا سوائے 5 ججز جو تھے, اور یہ تو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز کو پروٹیسٹ کرنا تھا, بجائے یہ کہ صرف 5 ججز ہوں جو اس پہ اپنی ضمیر کے مطابق کھڑے ہوں. تو جب یہی اپنا مفاد دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے بھائی کو اپنے ساتھی کو وہ قربان کرتے ہیں, اور خود کیونکہ خود ان کی موقع پرستی
ان کو موقع دے رہی ہوتی ہے کوئی گین کرنے کا، کوئی زیادہ فائدہ اٹھانے کا، کوئی عہدہ رکھنے کا، کوئی عہدہ لے لینے کا، کوئی عہدہ بڑھا لینے کا. تو اب اگر 15 نمبر پہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہی سوچتے کہ یہ میرے لیے نامناسب ہے. بڑے بڑے لوگ یہاں گزرے ہیں جنہوں نے ایسے کام، شاہکار کام کیے ہیں. عدالتوں نے، ججوں نے، انہوں نے انکار کیا ہے دبنے سے یا مطلب ہے کوئی ناجائز طور پہ فائدہ لینے کے. انہی کو دیکھ لیں. چند سال پہلے رانا بھگوان داس کو یہ، میں ان کا افتخار محمد چودھری کے ساتھ چل رہا تھا اور ان کا کیس بھی کر رہا تھا، جو معزول کیے گئے چیف جسٹس تھے. رانا بھگوان داس کو بہت کہا گیا کہ آپ ایکٹنگ چیف جسٹس بن جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بن سکتا، میں نہیں بنوں گا، میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا. ان کو کہا آپ تو نیکسٹ ان سینیورٹی، آپ تو بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں، آپ بن جائیں چیف جسٹس. انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے یہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. رانا جو بھگوان داس تھے، ان کی نہیں انہوں نے باری لی. لیکن ہمارے جو مسلمان جج تھے جاوید اقبال صاحب، وہ فوراً بھاگ کے بن گئے تھے. انہوں نے ابھی چیف جسٹس کو 9 مارچ کو معزول کیا گیا، اسی دن انہوں نے حلف لے لیا. جی بالکل درست فرما رہے اعتزاز صاحب، بالکل درست فرما رہے. یہ تاریخ ہماری رہی ہے. لیکن 184(3) کے اختیار کو لیے جانے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا یہ 184(3) کا اختیار ریگولیٹڈ فارم میں ہونا چاہیے تھا، یا بالکل یہ ایگزیکٹو کا کوئی بھی اختیار عدلیہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ ایک چیز آپ کو بتا دوں میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 5-7 سال میں یہ سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بڑا کلیش ہوگا. اس وقت وہ ایک چیف جسٹس سمجھ رہا ہوگا میں چیف جسٹس ہوں، دوسرا سمجھ رہا ہوگا میں چیف جسٹس ہوں. تو یہ ان کو گریجولی یہ کرنا چاہیے تھا. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل اتنا ہی شدید ہوتا ہے جتنا عمل ہوتا ہے. تو یہ سب میرا خیال میں یہ انہوں نے اعظم نذیر تارڑ اور یہ وکلاء نے جو گورنمنٹ کے ہیں اور پرائم منسٹر نے، ان پہ ہی اگر بات رکھیں، انہوں نے بہت جلد بازی کی ہے. اور اب بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 27 تاریخ سے پہلے یہ پاس ہو جائے سب کچھ. تو ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی کوئی متحرک ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چونکہ شامل نہیں کیا گیا اس طرح سے، ان سے 26ویں آئینی ترمیم پر جو وعدے لیے گئے، پھر 27ویں اس کے بالکل برعکس جا کے وعدوں کی مخالفت ہوئی. کوئی اپوزیشن کا احتجاج فورسی کر رہے ہیں کہ یہ کل اپوزیشن احتجاج کرے، یہ ریورس کرنے پڑے معاملات، یا پھر ابھی ایسا چلتا رہے گا؟ نہیں، اپوزیشن کے پاس موقع تو ہے احتجاج کرنے کا، موقع تو ہے، اور موسم بھی ان کا ہے. پر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اپوزیشن بیچاری کو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ان کے ورکرز کو بھی، کارڈرز کو بھی. پر اگر انہوں نے ایک ہمت والی جست لگا دی تو بیڑا پار بھی ہو سکتا ہے ان کا. اس تمام ترمیم کو فائنل میں اگر آپ سمرائز کریں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بالکل جو بیلنس آف پاور ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، وہ شفٹ ہو کے رہ گیا ہے؟ اب جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ تھا وہ کولیپس ہو گیا. وہ تو عدلیہ نے خودکشی کی ہے، خودکشی کی ہے آپس میں لڑ کے. وہ چیف جسٹس ایک تھے فیض عیسیٰ، وہ اپنے پریڈیسیسر کو جس طرح عمر عطا بندیال کو جس طرح برا بھلا کہتے تھے، کورٹ میں بیٹھ کے اپنے باقی جو ان سے اختلاف کرنے والے ججز تھے سپریم کورٹ میں، ان کو عدالت میں بیٹھ کے برا بھلا کہہ کے، جس طرح یہ ٹرمپ کرتا ہے بائیڈن کے ساتھ. تو عدلیہ نے تو خودکشی خود کی ہے. اس کے ساتھ تو نہ ہمدردی ہو سکتی ہے. ماں سوائے چند جج ہیں جو ذرا کلیئر ہیڈڈ اور دلیر ہیں،
باقی من حیث الجماعت تو عدلیہ نے ہر جگہ حلف لے لیے. نئے وہ سپریم کورٹ کی سیٹیں بڑھائی گئی ہیں ابھی 26ویں ترمیم پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا, فیصلہ زیر سماعت ہے, اور اب بھاگ کے جج آ گئے ہیں اور ان کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جو خالی ہوئی یا اضافی لگی تھی. ان پہ فیصلے تو ہو جانے دیں, کچھ تو ڈگنیٹی دکھائیں. آخری کوشچن آپ سے کروں گا کہ کل سی ای سی کی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے اندر سے کسی نے اٹھ کے کوئی مخالفت نہیں کی, کسی نے کہا نہیں کہ ایسا نہ کریں, کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حسن ہوتا ہے جمہوریت کا, اختلاف رائے, وہ نہیں ہوا؟ نہیں, وہاں آپ تھے نہیں تو آپ نے ڈیبیٹ نہیں سنی. ڈیبیٹ ہماری بڑی مطلب جارحانہ بھی ہوتی ہے, اور اس میں کوئی نہیں, بٹ نتیجہ جب آ جاتا ہے اوور ویلمنگ میجورٹی ایک طرف ہو تو آدمی اپنے کولیگز کی رائے کو ایکسیپٹ ہی کرتا ہے. اب یا تو آدمی ایک نیا فطور چھوڑنا شروع کر دے کہ جی پارٹیوں میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے. مجھے کئی کہتے ہیں کہ تم اس جماعت میں کیوں نہیں چلے جاتے, اس میں نہیں جاتے. میں نے کہا بھائی پیپلز پارٹی میری فیملی ہے, اس میں بیٹھا ہوں, کب سے بیٹھا ہوں, اور دوست یار ہیں ہمارا, ایک ہم خیال سوچ رکھنے والا گروپ ہے جو پوری پارٹی میں بھی کیسے بھی ہم خیال ضرور ہے, اور ہمارے ساتھ بھی ذرا سا ہر ایک میں نیونسز ہوتے ہیں, اسی سے ایک گلدستہ بنتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا آپ کو اتنا خوش رنگ گلدستہ نہ لگتا ہو شاید, پر آپ اگر ہماری بحثیں دیکھیں کس طرح ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈیموکریسی ہے پیپلز پارٹی میں دین ایون ان سوسائٹی جنرلی. پیپلز پارٹی کی سی ای سی میٹنگ میں ڈیموکریسی کے ساتھ یہ ڈیسیجن ہوا, جس کے بعد پھر کابینہ میں آج یہ ڈرافٹ پیش کر دیا گیا. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.